اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ایک بار پھر سے برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے اندر آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت پیارے ثناءخواں، بہت خوبصورت ثناءخواں، بہت پیارا پڑھنے والے ثناءخواں، میری مراد جناب محترم علی ہاشمی صاحب سے ہے۔ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمیں علامہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا حسین رضا شامی صاحب سے۔ اللہ پاک ان کا وقت دینا جو ہے اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور شکر گزار علامہ صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اور آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے آگے پروگرام کو لے کے جاتے ہیں، اور حمد باری تعالی سے جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تیری شان عما نوالہ تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان عما نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ کہیں بلبلا کی نوا میں تو کہیں ٹوٹے دل کی صدا میں تو کہیں ٹوٹے دل کی صدا میں تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا تیرے نام پر اے میرے خدا تیرا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی خزاں تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پر رہے صدا جو تیری رضا میری آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ
चाहे अजीम है अल्लाह, जिसे तू जो चाहे अजीम है, जिसे तू ना चाहे जलील है, जिसे तू ना चाहे जलील है। तेरे हाथ इज्जतो आबरू अल्लाह हो जल्ला जलालुहु अल्लाह हो जल्ला जलालुहु। तेरे हाथ इज्जतो आबरू अल्लाह हो जल्ला जलालुहु। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है अली अहमद हाशमी साहब जो है अपनी अकीदतें पेश फरमा रहे थे और बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे। अल्लाह पाक मज़ीद इनको पढ़ने में उरूज अता फरमाए, इनके पढ़ने में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आइए अब हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लामा साहब भी मौजूद हैं। तो अल्लामा साहब से अब सवाल हम ये करते हैं कि अल्लामा साहब, अक्सर जो है ज़कात के बारे में लोगों को मालूम नहीं होता, हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं, तो आप सब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ज़कात कब फ़र्ज होती है और ज़कात किस तरह देनी चाहिए, तो उसके हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं। हाफिज साहब, जो आपने सवाल किया ज़कात के हवाले से, ज़कात बड़ा ही अहम टॉपिक है और तकरीबन 75 से 80% लोग ऐसे हैं कि जिनको ज़कात के मसाइल नहीं आते। अब ज़कात किस पर फर्ज होती है, इसका क्या तरीक़ेकार है, कौन किस वक्त साहिब हैसियत होता है, साहिब निसाब होता है, तब उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है, वो हम सुनते हैं। देखिए, शरीयत मुताहरा का जो कानून है ज़कात के हवाले से वो ये है, 5 चीज़ों के ऊपर ज़कात का जो पूरा मरहला है वो उसके ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपके पास जो है 52.5 तोला चांदी की रकम या 52.5 तोला चांदी, ये आपके पास होना बेहद जरूरी है। ये हो गया चांदी। और दूसरा है सोना, 7.5 तोला सोना मौजूद हो या फिर उसकी रकम। तीसरी आ जाती है सामान तिजारत, यानी आपने जो सामान तिजारत के लिए खरीदा, जैसे कि दुकान वगैरह आपने खरीदी है, उसमें राशन वगैरह पड़ा हुआ है, किराने की दुकान हो गई, मेडिकल स्टोर हो गया, जितना भी सामान है इसको कहते हैं सामान तिजारत। इस तमाम सामान के ऊपर ज़कात होती है। इसी तरीके से चौथी कैटेगरी आ जाती है, उसे कहते हैं नकदी, यानी कैश, करेंसी। वो आपके पास अगर मौजूद है और वो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर मौजूद है आपके पास, उस पर भी ज़कात आती हो। पांचवी सबसे आखिरी चीज आ जाती है हाजत असलिया के अलावा माल जो आपके घर में मौजूद है, यानी जो माल जो सामान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जैसे कि बर्तन, कपड़े, बिस्तर, फ्रिज, मोबाइल, ये तमाम चीजें जितनी भी हैं, इसके अलावा जो घर में चीजें पड़ी हुई हैं उन पर भी ज़कात लगती है। अब सबसे बड़ी जो मेन चीज है जिस पर अक्सर लोग का सवाल होता है और जो ज़कात के मामलात होते हैं उसको जहन में रखें, 52.5 तोला चांदी या फिर उसकी रकम,
اس وقت تقریباً چونکہ چند سال پہلے جو اس کی رقم تھی تقریباً 65 سے 70 ہزار روپے تھی. ابھی اس وقت کیا چل رہی ہے اس حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے. آپ مثال لے لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم اس وقت بنتی ہے 75 ہزار روپے, اور آپ کے پاس جنوری کی 4 تاریخ کو آئے 75 ہزار روپے, 52.5 تولہ چاندی کی رقم. اب اس کو گزر گیا سال, جنوری کی 4 تاریخ 2022 کہ آپ کے پاس 75 ہزار روپے آئے. اب 2023 کی 4 تاریخ جنوری کی آپ کے پاس یہ مال موجود ہے اکاؤنٹ میں, یا مزید اس سے زیادہ بڑھ گیا, 1 لاکھ روپے ہو گیا. تو اب آپ صاحب نصاب کھلائیں گے, اب آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ فرض ہوگی. یعنی جس ڈیٹ کو آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم آئی, 52.5 تولہ چاندی کی رقم آئی, اس پر پورا سال بھی گزر گیا. سال گزرنے کے بعد وہی ڈیٹ جیسی آئے گی فوراً آپ جو ہے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ فرض ہو جائے گی. 52.5 تولہ چاندی کی رقم جب آپ کے پاس آئے گی. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے اپنا گھر نہیں ہے, ہم کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. 5 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں, ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک آپ کے اوپر ہوگی تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. سب سے پہلا کیا, چاندی, سونا, سامان تجارت, اور اس کے بعد آ جاتی ہے نقدی رقم, اور چوتھی حاجت اصلیہ کے علاوہ مال. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے پاس یہ موجود ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے. اس کے اندر مزید بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے طویل سوالات ہیں, لیکن جو آسان اور بالکل سہل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جن کے اکاؤنٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے, اس پر سال بھی گزر گیا, جس ڈیٹ کو یہ رقم آئی سال گزر گیا, مزید بڑھ گئے پیسے, جیسے کہ 1 لاکھ روپے پہ اس وقت 2,500 روپے ہوتے ہیں, تو وہ اس حساب سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے وہ اس حساب سے زکوٰۃ دے گا. جس کے پاس سامان تجارت ہے, کسی کی کریانے کی شاپ ہے یا میڈیکل کی ہے, کوئی بھی ہے, وہ تمام مال جتنے کا بنتا ہے اس حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا. کسی کے پاس کیش رکھا ہوا ہے گھر میں جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بنتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس پلاٹس پڑے ہوئے جو کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں لیے بلکہ بیچنے کے لیے لیے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایکسٹرا کار پڑی ہوئی ہے, ایکسٹرا بائکس ہیں جو کہ استعمال نہیں ہوتی, اس کے لیے مزید آپ کو دارالفتہ میں جانا ہوتا ہے. لیکن یہ ہم نے شارٹ کر کے اس لیے بتا دیا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں یہ اس کا ایک مجموعہ بنا کر ہم نے پیش کیا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کچھ زکوٰۃ کا ادا کرنے کا. حاجت اصلیہ علامہ صاحب کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں یعنی جو آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جو میں نے جیسے بتایا نا, حاجت اصلیہ اسے کہا جاتا ہے جو کہ آپ گھر میں استعمال کر رہے ہیں. کپڑے, بستر, برتن, فریج, آپ کے استعمال کی بائک, آپ کے استعمال کی کار, آپ کے استعمال کا موبائل, اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ. اس کے علاوہ وہ چیزیں جو ایسی ہی پڑی ہوئی استعمال میں نہیں آ رہی. آپ نے ایک مکان لیا ہوا جو کہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے, وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے, اسے کہتے ہیں حاجت اصلیہ کے علاوہ, یعنی وہ مکان آپ کے استعمال میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک کار بھی آپ کے گراج میں کھڑی ہوئی ہے, اس کو پورا سال ہو گیا, ایسی مٹی لگی ہوئی ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اعلیٰ حضرت امام حضرت خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ اگر پورا آپ کے پاس مکان ہے, بنگلو ہے, اوپر 2 کمرے خالی پڑے ہوئے, اس میں کوئی رہتا نہیں ہے, تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ تک فرمایا کہ جو چیز استعمال میں نہیں ہے اس کو زکوٰۃ میں ڈالو. جب آپ کے اس میں استعمال میں نہیں ہے تو اس کو پھر اللہ کی راہ میں دیجیے. لیکن شریعت کا قانون ایسا, شریعت نے ہمارے لیے پھر بھی آسانی نکالی ہے. اعلیٰ حضرت نے قانون بتا دیا نا, لیکن اس کے بعد بھی علماء نے باقاعدہ ایک نچوڑ بیان کر دیا کہ آپ نے اس اسٹیپ سے زکوٰۃ کے معاملات دیکھنے ہیں, ورنہ اس کے اوپر تو بڑی یہ کہہ لے کہ گہری گفتگو کرنے بیٹھے تو کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی. آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم روزمرہ کی اس میں استعمال کر بھی رہے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ہم استعمال ہی نہیں کریں, کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں, اس پر بھی زکوٰۃ بن جاتی ہے. لیکن کوئی شریعت نے ہمیں قانون بتا دیا نا کہ اس چیز پر جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے اس پر 1 ایئر یعنی 1 سال گزر گیا, تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کے معاملات لگیں گے.
آپ کی شاپس ہوں، دکانیں ہوں، گھر ہوں جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے، آپ نے پلاٹ لیا انویسٹمنٹ کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور مزید کچھ ایسے پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی اپنے متعلق ہوتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دارالفتہ مفتیان اہل سنت سے رابطہ کرے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے کہ اس کے حق میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کو کتنی ادا کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ آئیے اب نعت شامل کرتے ہیں، اور میں پھر سے ہمارے جو ہے ثناء جو ہے موجود ہیں ان سے عرض گزار ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز میں جس طرح انہوں نے ہمیں ہم بہت پیارے انداز میں پڑھ کے سنائی۔ الحاج محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، وہ کوچے آقا ہے، آہستہ قدم رکھنا، وہ کوچے آقا ہے، آہستہ قدم رکھنا، کیونکہ ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، اور وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، تو ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے
روزے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی اور کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے بھائی سرکار کا در ہوگا عشقوں کی جھڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا عشقوں کی جھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی اور آخر میں الحاج محمد علی ظہوری صاحب مکتے میں فرماتے ہیں جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا چیز ظہوری کے جب سانس اڑی ہوگی نا چیز ظہوری کے جب سانس اڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی ماشاءاللہ زبردست بہت خوبصورت انداز میں علی احمد ہاشمی صاحب جو ہے اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے. آئیے اب علامہ صاحب سے کچھ سوالات اور کر لیتے ہیں, مزید سوالوں کی طرف چلتے ہیں. اور بہت خوبصورت سا اور ایک بہت ضروری سا سوال میرے ذہن میں آیا ہے. علامہ صاحب, دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل ابھی آپ نے بیان فرمائے, اب جو شخص زکوٰۃ نہ دے تو اس کے لیے کیا وعیدات ہیں, پیش فرمائیں. حافظ صاحب, جیسے کہ ابھی ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں سنا, زکوٰۃ دینے کے فضائل بھی ہیں, برکات بھی ہیں. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہوتا ہے, زکوٰۃ دینا جو ہوتی ہے, وہ انسان کے مال کا جو ہے میل کچیل ہوتا ہے. اب جب انسان میل کچیل کو دور کرتا ہے, جب میل کچیل دور ہوتا ہے تو پھر کیا آتی ہے, نفاست, صفائی ستھرائی, پھر جنم لیتی ہے. اب آپ اسی کو اس مثال سے سمجھیں کہ ہم جب خود کو جو ہے واش کرتے ہیں, جسم کا جتنا ہی میل کچیل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے, اور جسم صاف ستھرا ہوتا ہے, پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کے مال کا میل کچیل ہے, اس کو جب نکال دو گے تو مزید صفائی ستھرائی نفاست تمہیں حاصل ہو جائے گی. اس حدیث پاک کا پس منظر یہ, جب صفائی ستھرائی انسان کو حاصل ہوگی تو اس کا دل بھی پاکیزہ ہوگا. جب دل پاکیزہ ہوگا تو اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا. اللہ ماشاءاللہ. جب باطن پاک ہوگا تو ظاہر بھی پاک ہوگا.
پھر اس کو زہد و تقوی نصیب ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ اس حدیث پاک کی مزید تشریح ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اب اگر ہم دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں، اس کے مزید فضائل مناقب بہت سارے زکوٰۃ دینے کے، اس میں رزق کے اندر جو ہے فراغ دستی ملتی ہے، مزید رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے وعید کی تو نبی آخر الزمان مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ یہ سمجھ لے، اگر آپ کو میں بالکل ستھرے الفاظ میں بتاؤں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ اللہ، استغفر اللہ۔ کیونکہ نبی پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے یعنی کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہی سچا مسلمان ہے، اور جس نے میری بات نہ مانی تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ وہی نبی پاک نے فرمائی۔ تو یہ ان کو غور کرنا چاہیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، سالہ سال ان کے اوپر زکوٰتیں بڑھتی جاتی ہیں، لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں روپے ان کے اوپر زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ان کے پاس رب تعالیٰ مال ان کو دے رہا ہے، والذین یقیمون الصلاۃ بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تمہیں مال دیا، اس میں سے تم اس کو خرچ کرو۔ لیکن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نہیں دیں گے، نبی پاک نے خود فرمایا کہ جو مال تمہیں ہم عطا کر رہے ہیں اپنے مال میں سے کچھ نکالو، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو جب وہ زکوٰۃ نکل جائے گی، جو میل کچیل ہوتا ہے وہ دور ہو جائے گا، تو پھر مزید رزق کے اندر جو ہے فراغ دستی ہوگی اور رب تعالیٰ مزید اس کو نوازے گا۔ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے یہ بھی تھا نا کہ ان کے جو سونا ہے، جیسے کہ تو بروز محشر وہ سونا جو ہے ان کے بدن کے اوپر جو ہے وہ گرم گرم لپیٹا جائے گا، لگایا جائے گا، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے وعید ہے کثیر، بہت ساری جو ہے زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے وعیدیں موجود ہیں، اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا اس طرح کی بھی بالکل موجود ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کے پاس باقاعدہ مال موجود ہوگا، چاندی سونا ان کے پاس موجود ہوگا، جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، ان کے لیے یہی ہوگا کہ بروز حشر یہ تمام مال جو ہے وہ ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ تمام چیزیں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، تو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر مار دی جائیں گی کہ جس کے اوپر وہ جس مال میں فخر کرتا تھا، آج وہی مال اس کے اوپر مار دیا جائے گا، اور یہ اس وقت اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے جو رب نے مال اس کو عطا کیا، وہ مال عطا ہونے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دے، اور جو زکوٰۃ اس پر بنتی ہے وہ بھی ادا کرے، تاکہ رب تعالیٰ کی اسے خوشنودی حاصل ہو، رب تعالیٰ کا جو حکم ہے، ان کے حبیب کا جو حکم ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے علامہ صاحب جو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ آئیے اب آخر میں نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کا جو ہے اختتام ہوگا، اور جاتے جاتے ہم دوبارہ پھر سے ہمارے جو مہمان شناخواں ہیں علی احمد ہاشمی صاحب، ان سے دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے منفرد اور اپنے خوبصورت انداز کے اندر ہمیں نعت رسول سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا میں کلام پیش کر رہا ہوں رمضان المبارک کے ان ساتھوں میں۔ شاعر فرماتے ہیں، برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گن، مگر رہتی ہیں مجھ کو آپ کی دھن، تیرے قربان جاؤ، بات تو سن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا
بتہا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن سے احوالم محمد را خبر کن جہاں محبوب حق ہیں مہرباں جا وہاں کی سرزمین ہے آسمان جا نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا ببری جان مشتاقم درا جا فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد سے روئے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن اسے تاج رسل سے ہے محبت ہے اکثر طالب دیدار حضرت میسر ہو زیارت پر زیارت مشرف گئے چشد جامی سے لطف خدارا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، بہت خوبصورت انداز میں فارسی زبان کے اندر لکھا ہوا کلام، بہت زبردست کلام ہمارے بہت پیارے محترم ثنا خواں جناب محترم علی احمد ہاشمی صاحب جو پیش فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جاتا ہے. برکت رمضان ٹرانسمیشن کو آپ دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.